फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल होते ही अमरीका और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं वो तय पा जाने के हौसला अफजा बयानात अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुआहदा हो सकता है, लेकिन अमरीकी सदर अब भी मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। एक तरफ वो लिख रहे हैं कि ज़्यादातर मामलात तय हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसी तस्वीर लगाते हैं जिसमें अमरीकी जहाज़ ईरानी बहरी जहाज़ों पर हमले करता हुआ दिखाया गया है, जिस पर लिखा हुआ है एडियोज़, यानी बाय बाय, फिर मिलेंगे। इसका कुछ इस तरह का मतलब होता है। इस तस्वीर के चंद घंटे बाद उन्होंने लिखा कि साबिक़ सदर ओबामा की डील ईरान के साथ अच्छी नहीं थी। उनकी इंतज़ामिया जो डील कर रही है वो बिल्कुल ओबामा के बरक्स है। ट्रंप ने अपने नुमाइंदों को हिदायत दी है कि वक्त बहुत आराम से ज़रा काम करें, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप की गैर संजीदगी एक बार फिर मामलात ख़राब कर सकती है या कर देगी। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो इत्तलात आ रही हैं, वो अमरीकी मीडिया के थ्रू आ रही हैं और उन्हीं के मुताबिक ईरान 60 दिनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बगैर टैक्स के खोल देगा, बारूदी सुरंगें हटा देगा। जो उनका जौहरी प्रोग्राम है इसे महदूद करने के लिए मुज़ाकरात भी जारी रखे जाएंगे। इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से मुहासरा ख़त्म करके कुछ पाबंदियों में नरमी करेगा ताकि ईरान आलमी मंडी में आज़ादाना तेल फ़रोख्त कर सके। इस अहम वक्त में नाज़रीन, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं चाहता। कौमी सलामती से मुतालिक कोई भी फैसला रहबर आला की मंजूरी के बगैर नहीं किया जा सकता। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन इसके बरक्स पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ये दावा कर रही है कि अमरीका के साथ मुआहदे में ईरान की जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई यकीन दहानी शामिल नहीं है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि अगर मुआहदा हुआ तब भी ईरानी इंतज़ामिया के कंट्रोल में रहेगी और बहरी गुजरगाह से ट्रांजिट मैरी टाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और अफजूदा यूरेनियम को लेकर अब भी ईरान और अमेरिका के मुतज़ाद बयानात क्यों आ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल का जवाब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए मेरे इंतहाई मौज़ज़ मेहमानों में स्टूडियो में मुझे मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, मेरे इंतहाई मौज़ज़ मेहमान हैं, साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। साथ साथ जौहर सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे इंतहाई मौज़ज़ मेहमान हैं, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गीती आरा साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, आपकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तारिक साहब, आपसे सर बात का आगाज़ कर लेते हैं। कल रात तो हम तमाम लोग बड़े एक्साइटेड हो गए थे जिस तरह की इत्तलात और खबरें आना शुरू हुई थी कि चंद घंटे महज और 24 घंटे के अंदर अंदर कोई मुआहदा तय पा जाएगा। लेकिन अगेन फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो एक मुतज़ाद रवैया देखते हैं उससे ऐसा महसूस होता है कि खुदा ना खास्ता फिर तो उनका ये रवैया मामलात को ख़राब नहीं कर देगा जो रिसेंट पास्ट में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा। देखिए, ट्रंप साहब तो मैं इस मामले को ख़राब नहीं करेंगे और दोनों ईरान और जो ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं एक विनिंग नैरेटिव पे ये अपने अवाम को देना चाहते हैं कि हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत की है और हमने अपने किसी भी जो है नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज। जो स्पॉइल कर सकता है वो नेतन्याहू है और ये पहली दफ़ा हो मैं देख रहा हूँ कि नेतन्याहू को जो ट्रंप साहब है बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे और उनको जो है ही हैज बीन कट टू हिज साइज और वो परेशान है। और उसका पहले बयान भी आया कि पाकिस्तान हमारे अमेरिका से तल्लुकात खराब कर रहा है। देखिए पाकिस्तान कितनी बड़ी कामयाबी। और साथ ही यहाँ पे एक C-130 का जिक्र हुआ कि देखें जी वो ईरान का पार्क किया हुआ है, तो पाकिस्तान ने तो किसी कोई चीज छुपाई नहीं थी, तो वहां भी नेतन्याहू एक्सपोज हुआ और CBS भी एक्सपोज हुआ। और अब कल ही देखें ये मायदे की खबरें आनी शुरू हुई और आज सुबह देखें जाफर एक्सप्रेस का कोयटा में कैंट से सिटी जा रही थी तो वहाँ इंसिडेंट हुआ। तो ये सारे देखें इनकी जो ताने बाने हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग हैं जिसमें इंडिया शामिल है, उसमें एक हद तक अफगानिस्तान और इजराइल भी किसी हद तक शामिल है, सपोर्ट कर रहे हैं। ये ट्रायंगल है हनूद और यहूद का। तो लेकिन देखें अब जो चीज़ सामने आई है, ट्रंप ने 8 हेड ऑफ स्टेट से बात की है जिसमें सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, इजिप्ट के जो है प्रेसिडेंट और उर्दन के बादशाह, कतर के, बहरीन के, तुर्किया और हमारे फील्ड मार्शल साहब। और मार्को रूबियो का बयान आया कि सब बातचीत कर रहे हैं गल्फ के स्टेट्स भी, बट उनकी अपनी कंपल्शंस हैं
یہ اپنی سینسٹیوٹی ہے. جی جو مین نیگوشیٹر ہے جی وہ پاکستان ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. تو یہ دیکھیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے انپریسیڈنٹڈ عزت دی ہے الحمدللہ, اور یہ ہسٹورک مومنٹ ہے. جی اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جو اس کو کہہ رہے ہیں, میں نے پڑھا ہے میڈیا میں کہ اس کو اسلام آباد ڈکلیریشن کہا جائے گا اور اسلام آباد میں یہ سائنڈ ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. جوہر صاحب, یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کے اس تناظر میں بھی کہ جب آغاز ہوا تھا معاہدے کے حوالے سے تو 15 پوائنٹس آ رہے تھے امریکہ سے, 10 پوائنٹس آ رہے تھے ایران سے, ان تمام کو 9 پوائنٹس پر لے کر آنا اور پھر ہمارے سامنے اس طرح کی چیز آنا کہ جس سے لگتا ہے کہ شاید دونوں ممالک کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ فیس سیونگ لینا بھی چاہ رہے ہیں, اپنی عوام کو بھی مطمئن کرنا ہے, تو ایک ایسا معاہدہ سامنے آئے گا جو ون ون سچویشن ہوگی دونوں کنٹریز کے لیے. یہ بھی تو ایک پاکستان کی ہی بڑی کامیابی ہے اس پوائنٹ تک لے کر آنا. جی آپ نے صحیح کہا, بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جو پاکستان کی سفارتکاری اس وقت جو ساری دنیا نے دیکھی ہے اور اس کی بلکہ بہت زیادہ ستائش بھی ہو رہی ہے. بہت ہی مشکل ترین مراحل سے ایک بار نہیں 2 بار پاکستان جو ہے مذاکرات کی میز پہ واپس لے کے آیا. اچھا ابھی جو ہے دیکھیں جس وقت سچویشن ہے وہ اہم ہے اس کا جاننا. دیکھیں ایک طرف ہم بہت قریب ہیں ایک فریم ورک انڈرسٹینڈنگ کے, جو ایک MOU کی صورت میں ہو سکتی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک یا 2 ماہ کا وقت ہوگا جس میں نیگوشیٹ کرنے ہیں وہ جو سب سے اہم ترین ایشوز, خصوصاً جو نیوکلیئر ایشوز ہیں اور باقی جو سیکوینسنگ ہے اس کی سینکشنز ریلیز کی اور ڈرا ڈاؤن ہے اور بہت سے جو باقی ضمنی اس کے ساتھ ایشوز ہیں. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں دیکھیں بہت زیادہ پیش رفت ہوگی, بہت زیادہ قریب, اور یہ اسی ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے جو پاکستان نے کیا ہے. اس سے پہلے کی سچویشن آپ کو پتہ تھی کہ وہ ٹرمپ تو ٹیوزڈے کو کہہ رہے تھے کہ میں نے تو بس جو ہے نا آرڈر کرنا تھا, وہ تو تیار تھے, پھر کچھ انٹرسیشن بھی ہوئی, لیکن ابھی بھی کچھ امور جو ہے نا تشنا طلب ہیں. وہ کیا ہے دیکھیں, ایک تو یہ چیز ہے کہ ایران اپ فرنٹ جو ہے نا وہ چاہتا تھا کہ اپ فرنٹ ان کو, اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ اپ فرنٹ سینکشنز ریلیف چاہتے ہیں اور اپ فرنٹ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو وہ انفریزنگ آف ایسٹس ملے. اچھا اس میں اب یہ بات یہ چل رہی ہے کہ اس 2 ماہ کے درمیان بھی ان کو اجازت ہوگی اپنا تیل بیچنے کی, یعنی کہ ایک قسم کی جو عارضی عبوری ایک سینکشنز ریلیف مل جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک وہ اس چیز پہ انسسٹ کر رہے تھے, وہ $25 ارب کہہ رہے تھے کہ ہمیں انہیں شروع میں ہی ملیں. بات ابھی $6 ارب کی چل رہی تھی اس میں. لیکن اس میں دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے, اب نئے ہرمز کے ساتھ ہی ساتھ اس کا معاملہ ہے. اس پہ ایرانی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم جانے دیں گے ساری بحری جہازوں کو, لیکن وہ ہمارے کنٹرول سے ہی گزریں گے. ابھی بڑے سخت کچھ بیانات بھی محسن رضائی جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے آئے ہیں, کچھ اور بھی بیانات ایران میں آئے ہیں. دوسری طرف امریکہ میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہاں پہ دیکھیں لنسے گرام تو ہیں ہی, وہ تو ہارڈ لائنر ہیں, سب کو پتہ ہے, اور اسرائیل کے بہت قریب ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ مائک پومپیو, بہت سے اور ایسے لوگ جو انفلوئنشل وائسز ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ اس کے خلاف. پھر دیکھیں اسرائیل جو ہے, اسرائیلیز ایک چیز کے بہت ہی سخت خلاف ہیں کہ اپ فرنٹ ایران کو کچھ پیسہ ملے, وہ بالکل بھی نہیں چاہتے, اور یہ ان کی بھی ایک قسم کی ریڈ لائن ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں, اس لیے میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ بالکل اس وقت جو ہے نا ہم بہت قریب ہیں ایک جو ہے نا انیشل جو فریم ورک ہے انڈرسٹینڈنگ کا, لیکن پھر بھی there is many a slip between the cup and the lip. تو ہمیں cautiously optimistic ہونا چاہیے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ایز وی اسپیک تو ایک انٹینس ڈپلومیسی چل رہی ہے, اور اسی لیے آپ کو یہ مختلف تھوڑی سی آوازیں اور مختلف قسم کے ٹویٹس جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہ دونوں طرف سے ہیں, وہ امریکہ میں بھی ہیں اور ایران میں بھی ہیں. اور اسرائیل کی بات بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اسرائیل بہت بڑا سپوائلر اس میں رہا بھی ہے اور رہے گا بھی, اور وہ آخر تک نہیں جائے گا کہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو جائے. بالکل آپ کی بات درست ہے. گیتی, جب ہم پروگرام کا آغاز کر رہے تھے تو اس وقت بھی میں اپنے معزز مہمانوں سے اسٹوڈیو میں یہی بات کر رہی تھی, یہی پوچھ رہی تھی کہ کچھ ایسی اطلاعات اور کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں, پاکستانی صحافی بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں نہیں ہوتی ہے کوئی سائننگ سیریمنی تو پاکستان کی ہی کسی ایمبیسی میں, اگر کسی بھی کنٹری میں ہو رہی ہوگی تو پاکستان کی ہی کسی ایمبیسی میں ہو رہی ہوگی. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ جو بھی معاہدہ ہو رہا ہوگا یا جو بھی انڈرسٹینڈنگ سائن ہو رہی ہوگی فرسٹ سٹیپ پر بھی انفیکٹ وہ پاکستان میں ہی ہوگی؟ کیا موڈ دیکھ رہی ہیں آپ وہاں پر؟ جی تھینک یو. اس کا کوئی آفیشیل ورڈ تو ظاہر ہے اس کے اوپر نہیں, اور یہ بہت زیادہ اس وقت اسپیکولیشن جو ہیں ان کا گڑھ بنا ہوا ہے ڈی سی, جو کہ اکثر بنا رہتا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے اس میں 2 دیکھی چیزیں ہو سکتی ہیں, اور یہ ہو سکتا تھا میرے خیال سے اگر ان کا کوئی یہاں ریپرزینٹیو یا ڈپلومیٹک تعلقات امریکہ کے ایران کے ساتھ ہوتے. ہماری ایمبیسی تو موجود ہے لیکن ایران سے کون ہوگا,
تو اور ایران کے لوگ یا کوئی بھی آفیشل یا کوئی بھی گورنمنٹ کا اس وقت جو ریپرزینٹیٹیو ہے, کیا وہ یو ایس میں آئے گا, کیا وہ فیل کریں گے سیف اپنے آپ کو؟ تو مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ پاکستان کی ایمبیسی ہو اور somebody would fly in from Iran to sign that MOU. So it seems a little far-fetched. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے امکانات ہی زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو کردار ہے ایک بڑا اہم میڈیشن کا, اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں, اسپیشلی انڈیا جو ہے, اور اسرائیل اور نیتنیاہو تو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک انٹرویو دے کے بیٹھ گئے تھے جس میں عجیب و غریب انہوں نے الزامات بھی لگا دیے تھے پاکستان میں. تو ایک بہت عجیب قسم کی ایک اینیموسٹی ہے. تو لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے کہ امریکن آفیشلز یا امریکن ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ کی طرف سے بار بار یہی کہا جاتا رہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بھروسہ مند جو اس وقت میڈیٹر ہے وہ پاکستان ہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کافی اچھی چیز ہے کہ وہ کلیئر ہے, وہ اتنا کوئی پرسویڈ نہیں ہو رہے. حالانکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کئی بار دائیں بائیں کافی قسم کی بات بھی کر جاتے ہیں, اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ آج بھی کہہ رہے تھے اپنی ایک ٹویٹ میں اپنے سوشل میڈیا پہ کوئی اتنی بھی کوئی جلدی نہیں ہے, حالانکہ کل تک بالکل قریب ہے, سب کچھ ہے. جیسے آپ کے کہہ رہے تھے کہ آرام سے کام کریں, کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, اور یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ دیا کہ انپریڈکٹیبل وہ جتنے بھی ہیں, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کے معاملے پر وہ ابھی ایک ہی جو ہے وہ ان کا جو انہوں نے لائن ہے وہ انہوں نے کھینچی ہوئی ہے, اور اسی کے اوپر ہی اسی کو ہی وہ فالو کر رہے ہیں. طارق صاحب مجھے یہ فرمائیے سر, جس طرح سے ابھی جارج صاحب نے بھی یہ بات کی, اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ دیکھ لیں ہم یا یورینیم پر اختلاف ہم دیکھ لیں, تو وہ ایرانی حکومت کے تھرو سے نہیں آ رہے اس طرح کے سٹیٹمنٹس, لیکن یس آئی آر جی سی کی طرف سے ہمیں بہت ہارڈ سٹیٹمنٹس دکھائی دے رہے ہیں. اگر آئی آر جی سی متفق نہیں ہے تو کیا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو رہبر اعلیٰ ہیں انہوں نے ہی تو منظوری دینی ہے نا, تو ان کی منظوری کے بغیر یہ معاہدہ ہو سکتا ہے؟ ویسے دیکھیں آئی آر جی سی بھی جو رپورٹ کرتی ہے وہ رہبر اعلیٰ کو رپورٹ کرتی ہے, اور ٹھیک ہے بیانات وغیرہ دے سکتے ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں ملٹری کمانڈر بیان دے دیتے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے اسی کی فائنل اس کا ورڈنگ ہوتی ہے, اور اس میں رہبر اعلیٰ ہے. تو جو کچھ بھی ایران کر رہا ہے وہ رہبر اعلیٰ کی کانسنٹ سے کر رہا ہے, اور آپس میں ان کی کوارڈینیشن ہے. دیکھیں جو اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے وہ دیکھیں اسٹیبلش ہے, انٹرنیشنل واٹرز ہیں, دونوں سائڈ سے ایک میکسیملسٹ پوزیشن لی جاتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو ایران نے اپنی جغرافیکلی اس کی جو کنٹیگوٹی تھی اسٹیٹ آف ہرمز سے اس کو یوز کیا ہے, اور آدھا اسٹیٹ آف ہرمز کے جو جیسے 21 ناٹیکل مائل ہے تو 10.5 کے قریب ناٹیکل مائل ایران کا ہے, 10.5 ناٹیکل مائل عمان کا ہے. یہ تو ٹینیبل ہی نہیں ہے, اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ بالکل تیار ہو گئے ہیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیں گے, کوئی اس پہ ٹیرف نہیں لگے گا. صحیح جی, لیکن ساتھ لنک کرتے ہیں کہ ہماری پورٹ سے اٹھائیں جو بلاکٹ کیا ہوا ہے, اور سینکشن ہٹائیں, اور ہمارے ایسٹس کو انفریز کریں. تو یہ پوسٹرنگ ہو رہی ہے, یہ دیکھیں ایسے مطلب میڈیا کے بیان دے رہے ہیں, اس پہ ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور نیوکلیر میں براڈ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ جو کچھ ہم نے انڈیچ کیا ہوا ہے اس کو ہم کیپ کریں گے, اور ہم یہ کہنے کو تیار ہیں اپنی پوزیشن جیسے پہلے کہتے رہے کہ ہم نیوکلیر جو ہے ویپن گریڈ جو ہے کوئی چیز نہیں بنائیں گے. ویسے سر یہ ساری سچویشن میں یہ جو نئی چیز آئی ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز آئی ہے, ادروائز تو سارا یہ دوحہ میں بھی یہ ساری چیزوں کے لیے ریڈی ہو گئے تھے. وہ نہ جے سی پی او میں تھا, نہ پچھلے سال جون کی جنگ میں تھا. یہ تو بائی پروڈکٹ ہے کہ ایران کو دیوار سے لگایا گیا تو اس نے اپنی جغرافی کا استعمال کرتے ہوئے وہاں اس کا استعمال کیا. بالکل ٹھیک. اور ٹرمپ صاحب کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں وہ جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے, اور پاکستان نے صحیح سمجھا ہے, اور ہمارے فیلڈ مارشل بھی, اور خاص طور پہ پرائم منسٹر ان کو صحیح سمجھے ہیں, انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے جنگ رکوائی اور آپ نے 35 سے 50 ملین لوگوں کو بچایا. اور ٹرمپ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور جب میں یہ سنتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے. تو ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اس کو صحیح سمجھے ہیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ چیزیں پازیٹیو ہیں, سو فار سو گڈ, اور آگے اسپائلر ضرور ہوں گے, بٹ انشاءاللہ یہ معاہدہ ہوگا. اور دیکھیں کسی ایمبیسی میں نہیں ہوگا, یہ اسٹیٹ لیول پہ ہوگا. بالکل ٹھیک. اور کوئی دنیا میں ایسی اور جگہ نہیں ہے جہاں ایرانی اور امریکن کمفرٹیبل, بالکل ایسا ہی ہے, انشاءاللہ پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ سر.